सामीन कराम आदाब व तस्लीमात, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। सामीन, मौजूदा दौर जो कि मशीन का दौर है, इस दौर ने जहां इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल आरामदेह बना कर रखा है, जहां इंसान मुशक्क़त के बगैर अपना काम और रोज़गार मुहैया कर रहा है, वहीं इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी बदल जाने से इंसान बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। आरामदेह ज़िंदगी का असर ये हो रहा है कि हमारे माशरे में जो बीमारियां फैल रही हैं वो दायमी बीमारियां हैं, न कि मुतअद्दी बीमारियां। इन दायमी बीमारियों की मुतअद्दिद वजूहात हैं जिनका ताल्लुक गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से है। माहिरीन का कहना है कि तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली से 90% बीमारियों से बचाव मुमकिन है। एक मारूफ माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर फॉन्टीना का कहना है कि 100 साल की उम्र में भी 40 साल की उम्र जैसी सेहत हासिल की जा सकती है, मगर इसके लिए सोच में तब्दीली ज़रूरी है। हम क्या करें कि हम इन बीमारियों से बच जाएं? अगर बीमारियां हैं तो इन बीमारियों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, कैसे गुजार सकते हैं? इनके अलावा दूसरे सवालात का जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद हादी रिजवी साहब। सर, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, यानी तर्ज़ ज़िंदगी की बीमारियां। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तो हम इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सर, क्या वजह है कि माशरे में रोज़ बरोज़ ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो दायमी हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? इसमें जो हमारे पास है 3-4 डिजीज़ हैं जिनके तरफ बहुत ही पिछले कुछ अगर 10 साल में हम देखें, इनकी जो एपिडेमिक है वो काफ़ी बढ़ गई है, ख़ासकर इंडिया और हमारे बांग्लादेश ऐसे मुल्कों में। इनमें 4 बीमारियां हैं। एक तो आपने देखा होगा पिछले साल से जो है ओबेसिटी हमारे पास है, यानी हर कोई बंदा मोटापा जो होता है, यानी फ्रॉम यंग एज 20 साल के लड़के जो है वो अभी मोटे, उनका पेट निकल रहा होता है। ये बहुत एक बीमारी है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। दूसरा है डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी। तीसरा है हाइपरटेंशन। और चौथा अभी जो हमारा 10 साल से आ रहा है वो है कि डाटा देयर इज़ इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑल्सो। जो कैंसर है, जो पहले कुछ साल पहले हमें पता ही नहीं था, मतलब मान लो आप 1000 लाख बंदों में से एक बंदा डायग्नोज होता था कैंसर, तो आज जो है काफ़ी इसकी इंसिडेंस बढ़ गई है। मैं अभी ज़्यादा फोकस जो इस सेशन का हमारा रहेगा वो होगा ओबेसिटी पे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में भी देखा है कि ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। पहले तो हम देखेंगे इनको लाइफस्टाइल डिजीज़ हम क्यों कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज़। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास ये 4-5 बीमारियां हैं, इनका कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे रहन सहन के साथ एक रिलेशन है। रहन सहन मीन्स कि हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हम कितनी वर्जिश करें, हम कितना सोएं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, तो इन बीमारियों का इन चीज़ों से एक रिलेशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी बात करें, आजकल के नौजवान फ्रॉम द वेरी यंग एज ये क्या काम करते हैं, शुरू करते हैं जंक फूड खाना। बिल्कुल वो कैलोरी जिसमें बहुत ज़्यादा हो, यानी ड्रिंक पीते हैं बाहर, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। फास्ट फूड खाते हैं, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ्लेवर पड़े होते हैं। तो ये सारा मिलके जो है हमारी हेल्थ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से ये देखने में आया है कि इन बीमारियों की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अच्छा सर, ये अच्छी खुराक जिसको हम कह सकते हैं, और हम अपने तर्ज ज़िंदगी में इस खुराक को कैसे बदल सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं? देखिए, जो अच्छी खुराक है इसको हम साइंटिफिक टर्म में एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट वो एक डाइट है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट कंटेंट और आपका प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल बराबर हो, ठीक है ना। यानी हमारी जिस्म को हर रोज़ एक मिकदार की ज़रूरत होती है, फैट में से भी, प्रोटीन में से भी और कार्बोहाइड्रेट में से, ठीक है ना। हम देखेंगे अब जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो तकरीबन सारा ही कार्बोहाइड्रेट से आता है, ठीक है ना। हमारे पास जो प्रोटीन है ये हमें एनर्जी देता है काम करने, जो हमारा डेली काम होता है उसके लिए प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो फैट जो होता है जो हम खाते हैं ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं क्योंकि अल्लाह ने फैट दिया है हमारी नेचर में, हम लाइक मुर्गा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो फैट तो है, ऐसे फजूल तो अल्लाह ताला ने नहीं बनाया होगा। वो इसलिए है ताकि जो फैट हो ये स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हमारी बॉडी को अगर कोई एमरजेंसी पड़े, फॉर एग्जांपल एनर्जी की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो 8-9 घंटे 10 घंटे का भी रोज़ा होता है, कभी कभी हम नहीं खाते, तो ये बॉडी की जो एनर्जी इसी फैट से आता है सारा। बैलेंस्ड डाइट हम इसी को कहते हैं जिसमें ये सारी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मौजूद होता हो
اور اگر ہم دیکھیں کہ ان میں سے پروٹین میں سے، کاربوہائیڈریٹ میں سے، فیٹ میں سے، فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ فیٹ کنٹینٹ زیادہ کھاتا ہے تو ہم دیکھیں گے اس کا ہائپر ٹینشن زیادہ، اس کا اوبیسٹی ہوتی ہے اس بندے کو. تو یہ وجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہم کھائیں جس میں یہ تینوں کنٹینٹ جو ہے وہ برابر ہوں. سر آپ نے کہا بھی اس کو، تو یہ جو روایتی خوراک تھی ہماری، جیسے اناج میں ہم چکی کا پیسا آٹا کھاتے تھے، سبزیاں شامل تھی، لیکن حالیہ برسوں میں یہ رجحان بالکل تبدیل ہو گیا. جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ فاسٹ فوڈ، سوڈا اور جوس جیسے مشروبات خوراک میں شامل ہیں. اس کے کیا برے اثرات ہیں ہماری زندگی پر؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے شوگر، یعنی جو ان چیزوں میں چینی پڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کوک کی بوتل دیکھیں گے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایچ 100 ml اس میں کتنے گرام شوگر ہوتا ہے. جی سر. یعنی بہت زیادہ شوگر، ہم امیجن نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ اس چینی کو نکالیں گے وہاں سے، آپ ریئلی شاک ہو جائیں گے. ہم چینی ایک بوتل فار ایگزامپل ہم کوک پیتے ہیں، اس میں چینی کتنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. جی سر. تو اسی طرح جو اس میں آئل یوز ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم جائیں گے ہوٹلز میں یا باہر جو ہمیں اسٹریٹ پہ جو کھانا ملتا ہے، اگر آپ جائیں گے دہلی وغیرہ ان جگہوں پہ، تو آپ دیکھیں گے یہ جو اس تیل سے کھانا بناتے ہیں اسی تیل کو پھر بار بار یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جو اس کا جو کوالٹی ہے وہ ہر بار ڈکریز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ہماری صحت پہ بہت خطرناک امپیکٹ ڈالتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جب ہم نے یہ شوگر والی چیزیں بہت کھا لی، دوسرا ہم نے جو فیٹ کنٹینٹ بہت کھا لیا، اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں کچھ ڈیزیز آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ارلی آنسٹ. فار ایگزامپل ہم پہلے دیکھتے تھے کہ بی پی، اگر کسی بندے کا، کسی کو ہائپر ٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا بی پی بڑھ جاتا تھا، کسی کو شوگر ہوتی تھی، کسی کو کینسر ہوتا تھا، کسی کو اوبیسٹی ہوتی تھی. یہ تھی لیٹ آنسٹ ڈیزیز، یعنی بندہ 40-50 سال کا جب ہوگا تب اس کو ہائپر ٹینشن ہوگا، تب اس کو اوبیسٹی ہوگی، تب اس کو ڈائبٹیز ہو جاتا تھا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے تھے، ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ تھا بالکل 22 سال کا جوان، اس کا بی پی تھا 180/100، بہت زیادہ. میں خود شوق ہو گیا، میں یار تو ٹھیک ہے، تجھے کیا ہوا؟ کہہ رہا ڈاکٹر صاحب نہیں، میں تو دن بھر بیٹھا رہتا ہوں دکان پہ، بالکل اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ زیرو ہے. تو اس کی وجہ کیا؟ پھر میں نے اس کا لپڈ پروفائل کرا، میں نے دیکھا کہ اس کی خون کی چربی بھی بہت بڑھ گئی ہے. یعنی ابھی وہ 22 سال کا جوان ہمارا جو ہے بالکل ایک خطرے کی لائن پہ ہے. اب اس کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے، اس کو ہائپر ٹینشن تو ہوا ہے، اب اس کو دوسری بیماریاں جو اس کے ساتھ پھر ہوں گی نا، تو ان کا خطرہ ان میں رہتا ہے. اچھا، یہ جو سر آپ نے ڈائبٹیز کا، جسے ہم شوگر بھی کہتے ہیں اور ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہیں، فالج ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، موٹاپا اور دوسری کئی دائمی بیماریاں ہیں جو مثلا فار ایور آپ کی زندگی کے ساتھ رہتی ہیں. مثلا جیسے شوگر کی ہے، جس کو پڑ گیا تو یہ ساتھ چلتی ہیں زندگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے وہ ہم ایک پڑھتے تھے، پریونشن از بیٹر دین کیور. جی ہے نا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دوائی سے بہتر ہے ہم پہلے ہی پرہیز کریں، ٹھیک ہے نا. اپنے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، بھائی سائنس پڑھاتے ہیں، وہ پڑھا دیں، ان کو ایک زندگی کا اچھا طریقہ ہم سکھا دیں، ان کو بتا دیں. ہمارے گھروں سے یہ اسٹارٹ ہونا چاہیے، بیڈ فوڈ یہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن اب ہم بدقسمتی سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اب جیسے بچے جو ہیں کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، بالکل کالج کے باہر، اسکول کے باہر وہ کینٹین لگا ہوتا ہے، اس میں وہ پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. ایک فیشن بن گیا ہے بدقسمتی سے ہمارے سماج میں. برگر کھانا ہے، فار ایگزامپل وہ چکن کا ایسے کھانا، پیزا کھانا. ایک مطلب اب جو لڑکے ہیں وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج پیزا کھایا، ٹھیک ہے نا. تو بالکل وہ خوش ہو جائیں یار پیزا کھایا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے یہ کتنا خطرناک ہے. یہ ہمارے لیے جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، اوبیسٹی، یا آپ نے بھی بتایا پیرالائسس کر سکتا ہے، گردوں کی بیماریاں، مطلب لاکھوں ایک بیماریاں اس میں آتی ہے، وہ ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے اوبیسٹی، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، ٹھیک ہے نا. یہ تین چیزیں بہت خطرناک ہیں. کیوں؟ جب یہ تینوں چیزیں ایک بندے میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم، ٹھیک ہے. اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے بندے میں اوبیسٹی آ گئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا لپڈ بڑھ گیا. اب جس کو لپڈ بڑھ گیا اس کا لیور بیٹھ گیا، ہارٹ بیٹھ گیا، اس کو سٹروک کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہارٹ، ہمارا دماغ جو ہوتا ہے یا ہماری کڈنی ہوتی ہے، اب ان کی جو رگیں ہیں جو ان کو خون لے جاتی ہے، ان میں یہ لپڈ بن جاتا ہے اور رگ جو ہے ان چیزوں کی وہ تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی بلڈ سپلائی جو کم ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ینگ ایج میں جو ہے کتنا ہم نیوز میں پڑھتے ہیں، ایک ینگ پرسن کو، ایکٹرز میں بھی کتنے ایکٹر پچھلے 2-3 سال میں آپ نے دیکھا ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، یہ گردے بھی فیل ہو رہے ہیں. آپ نارمل بندے کا کریٹنن ریز آئے گا، یوریا ریز آئے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی صحت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے نا، ایک نعمت ہے. بالکل جس طرح ہمارے پاس جنگل ہے، دوسرے ہمارے پاس یہ آسمان دیا اللہ نے، یہ ایک نعمت ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اس کی کیئر کریں، ٹھیک ہے نا. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
وہ یہی کہ ہم اپنا لائف سٹائل ایک بیسک لائف اس میں ماڈیفیکیشن ہم کر لیں. سر آپ نے ورزش کی بات کی، مگر بہت سے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ جم وغیرہ میں ورزش جا کر سکیں. سو بہت سے لوگ جن میں ہم بھی شامل ہیں صرف چہل قدمی ہی کو ترجیح دیتے ہیں، شام کو چلنا یا تھوڑا بہت، یہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے صحت پر. جی بالکل. دیکھیں یہ جم وغیرہ یا باڈی بلڈنگ ان کا اتنا رول نہیں ہے ہماری اس پہ. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ پر ڈے صرف 40 منٹ کی واک پہ جائے وہ اس کو ایک لانگ ٹرم بہت بینیفٹ دے گا. صرف 40 منٹ. یعنی ہمارے پاس ابھی محلے میں پارک ہے، اگر ہم شام کو فیملی نکل کے، بوڑھی ہو جوان ہو جو بھی ہے گھر میں، فیملی کو نکل کے ہم صرف پارک کے 5-6 راؤنڈ مارے ارد گرد، 40 منٹ کا ہمارا ٹاسک جو ہے پورا ہو گیا. بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. بالکل جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایک سمپل ایک واک سے ہم شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم میں ہمیں بہت بینیفٹ دے سکتا ہے. اچھا سر، یہ جو سیڑھیاں چڑھنا وغیرہ، جو لوگ باہر نہیں جا سکتے، ایک بزرگ اگر وہ اپنے ہی گھر میں سیڑھیوں کا استعمال کر سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک بندہ اس کی ایج بہت زیادہ ہے، اس میں ہمیں یہ بھی کیئر کرنا پڑتا ہے کہ اس کے کوئی جوائنٹ جو ہے، فار ایگزامپل ہمارے نی جوائنٹ ہے، اب وہ کیپیبل نہیں ہوتا سیڑھیاں چڑھنے میں. لیکن اگر ایک ینگ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ اوپر نیچے کر سکتا ہے آرام سے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر بندے کی جو ہے، ایک لڑکی کی یا جو بھی ہے، اس کی ایج 45 یا اوپر ہے، تو وہ سیڑھیاں اس کو پرابلم کر سکتی ہیں، زیادہ چڑھنا، اوپر نیچے چڑھنا. کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آسٹیوپوروسس، یعنی جو ہمارے جو ہڈیاں ہوتی ہے وہ بالکل ضعیف ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے لیگامنٹ کمزور ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیڑھیاں زیادہ وہ ایلو نہیں کرتے. لیکن اگر ایک فلیٹ سرفیس ہے، جیسے کہ میں نے کہا ایک پارک ہے، تو وہ آرام سے اس میں کر سکتے ہیں. سر آپ نے جیسا بتایا کہ ہم تھوڑا سا زندگی میں تبدیلی لا کر صرف چند منٹ یعنی چل کے اپنے طرز زندگی بدل سکتے ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا کھانا، لذیذ خوراک زندگی کے مزوں میں سے ایک مزہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے پسندیدہ کھانوں سے پرہیز کریں تو آپ اپنے آپ کو زندگی کے ایک بڑے لطف سے محروم کر رہے ہیں. تو کیا اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے شاید پہلے بھی بتایا، کیونکہ کھانا تو ہم نے کھانا ہے. دیکھیں اس میں جو ہے ہیلتھ بینیفٹ ہوتا ہے، جو ہمیں کھانے مثال کے طور مزیدار لگتے ہیں، وہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ کشمیر میں دیکھتے ہوں گے وازوان. ٹھیک ہے نا. کتنا لذیذ ہوتا ہے کھانا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ میری شوگر کتنی بڑھائے گا، میری بی پی کتنی بڑھائے گا، میرا لپڈ پروفائل کتنا خراب کرے گا، میرے جو لیور پہ کتنا اثر ڈالے گا. ٹھیک ہے. تو میں ایک سجیشن یہ دوں گا کہ اگر آپ کو کھانا ہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے بالکل بھی، کیونکہ ہر شوق ہوتا ہے بندے کا مجھے وازوان کھانا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جتنا ہو سکے ایک منیمم کوانٹٹی میں کھائیں. فار ایگزامپل بہت ہمارے کشمیر میں بہت سے لوگ جو ہے ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، لیکن وہ شوقین ہوتے ہیں، وہ شام کو جاتے ہیں مجھے تجھ کھانی ہے. ایک کام کر، پوری وہ تجھ نہ کھا، 10-12 پیس تو 3 پیس 2 پیس کھا لے. ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا اور دوسرا ہے اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اچھا سر، آپ جو یہ مسالوں کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم اپنے کھانوں میں مرچیں، ہلدی اور اس طرح کے دوسرے مسالے بہت استعمال کرتے ہیں، کیا یہ صحت بخش ہیں؟ کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہے نا. جو بھی چیز زیادہ ہو جائے، اگر ہم سمپل ایک پانی ہے اس کو بھی زیادہ پی لیں تو وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے. تو مسالوں کی بات اگر ہم کریں، ہاں اگر یہ ہم لانگ ٹرم بہت ایکسیس میں کھاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم مرچی بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہاں یہ ہماری صحت پہ ایک غلط امپیکٹ ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ معدے کی پرابلم کرا سکتا ہے، یہ ہمیں انٹسٹائن کی پرابلم وغیرہ، IBS ہو گیا، اریٹیبل باؤل سنڈروم، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یا آج کل آپ دیکھتے ہو جو ہمارے پاس اینل فیشر ہوتے ہیں، ہیمورائڈ ہوتے ہیں، وہ ان زیادہ ہو رہا ہے مسالوں سے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اس کے اپوزٹ سائڈ میں دیکھیں تو مسالوں کا ایک بینیفٹ بھی ہے، ان کا اپنی میڈیسنل ایک ویلیو بھی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ہلدی کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس ہلدی کی جو ہے اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز اس کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے، یہ شوگر کو کم کرتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ہمیں اپنے آپ سے سوچنا ہے کہ ایک ہم ایسی کوانٹٹی چوز کریں جو ہمارے لیے خراب بھی نہ ہو اور ہم اس کو انجوائے بھی کر لیں. سر اب آخری سوال جو ہے، آپ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو کوئی 4 ایسے مشورے دیں جس کی وجہ سے وہ اگلے سالوں میں صحت مند رہیں گے. 4 چیزیں بتانی ہیں تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹارٹ فرام دی ارلی بگننگ ایج. ٹھیک ہے نا. بالکل آپ اپنے 17-18 ایئرس سے ہی اپنے لائف اسٹائل کو
ایک ایسا ماڈیفائی کرے, آپ جو لائف اسٹائل کا ماڈیفائی کر رہے ہیں اس کا آپ کی صحت پہ ایک نگیٹو امپیکٹ نہ پڑے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ایج ہے آپ ایک فزیکل ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں, ایک چھوٹی سی سمپل سی واک 40 منٹ کی جیسا کہ میں نے بتایا, اس کو آپ اسٹارٹ کر لیں جو بھی آپ کی ایج ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ 40 منٹ نہیں کر سکتے آپ 5 منٹ سے اسٹارٹ کر لو, آپ 1 منٹ سے اسٹارٹ کر لو, لیکن اسٹارٹ کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تیسرا ہے کہ آپ جنک فوڈ جو ہے اوائڈ کر لو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا جنک فوڈ میں کون سا فلیور ڈلتا ہے, کون سا تیل ڈلتا ہے, اس میں فیٹ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے نا. اور چوتھا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہمارے پاس ہے, ایک اور مصیبت ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, یعنی بیٹھنے کا. ایک آدمی بس آفس میں بیٹھا ہے, اس کے سامنے کمپیوٹر ہے, اس کے ہاتھ میں فون ہے, بس وہ انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ریلز اوپر چل رہی ہے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کیسے گزر جاتے اس کو پتہ نہیں چلتا. اور اس کو بیک گراؤنڈ میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ میرے صحت کے لیے کتنا خراب ہو سکتا ہے. یعنی ایک بندے نے مثال کے طور پر مان لو 1 بجے لنچ کیا, بالکل لنچ کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے, ایک واک کرنی چاہیے, لیکن وہ واک کے بجائے کیا کرتا ہے, بالکل اپنے فون پہ بیٹھتا ہے. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. تو سامعین, آپ نے ڈاکٹر صاحب سے نہایت ہی قیمتی مشورے سنے. امید ہے کہ آپ ان مشوروں پر عمل کریں گے اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. آج بس اتنا ہی, دیجیے اجازت, خدا حافظ.